वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आयशा खालिद। शिमाली कोरिया का बढ़ता हुआ जारहाना रवैया क्या किसी न्यूक्लियर जंग का बाइस बन सकता है? इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की व्यू 360। शुमाली कोरिया ने धमकी दी है कि वो जंगी एतबार से अहमियत के हामिल अमरीका पर मिसाइल हमला करने पर गौर कर रहा है। गवाम में मुंतखब नुमाइंदे मुतल्लिका हलकों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके को कोई ख़तरा नहीं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। जी अमान, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? साकिब, यहाँ वाशिंगटन में पिछले 10 से 12 घंटों के दौरान अमरीका और शुमाली कोरिया के दरमियान मुमकिना फ़ौजी तसादुम के खदशात में कुछ इजाफा देखा जा रहा है, खुसूसन सदर ट्रंप के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने सख्त अल्फाज में शुमाली की कि वो किसी भी किस्म के जारहाना रवैये से बाज रहे, वरना उसे अमेरिका के फायर एंड फ्यूरी गुस्से और आग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही तज्ज़ियाकार यहाँ पे इस बात की तरफ भी इशारा दे रहे हैं कि किसी भी सतह के फ़ौजी तसादुम की सूरत में कोरियन पेनिनसुला में न्यूक्लियर वॉर और जौहरी जंग का ख़तरा बढ़ेगा। और एक अंदाज़ा ये भी है कि अगर कोई ऐसा तसादुम होता है तो शुमाली कोरिया पहले घंटे में ऐसे किसी भी हमले की सूरत में जनूबी कोरिया पर 3 लाख तोपों के गोले फेंकने की सलाहियत रखता है, जो कि सोल समेत आधे मुल्क तक पहुँच सकते हैं। मज़ीद रिपोर्ट में शुमाली कोरिया के ज़राए इब्लाग की जानिब से बुध को जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि उसकी फ़ौज मुल्क क़याम को मिसाइल से निशाना बनाने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर कर रही है। ये बयान सदर ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शुमाली कोरिया को सख्त इंतबाह के रद्द अमल में सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि शुमाली कोरिया अमरीका के खिलाफ धमकियों से बाज रहे, वरना म्याजा भुगतना पड़ेगा। They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. कुछ तज्ज़ियाकार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आया सदर ट्रंप ने प्योंगयांग से हालिया तनाज़े की आखिरी हद तय कर ली है। वो यकीनन शुमाली कोरिया की जानिब से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा के आदी नहीं है, और इससे ये मसला जरूर पैदा जब शुमाली कोरिया के खिलाफ ऐसे इक़दामात उठाए जाते हैं जिन्हें शुमाली कोरिया जहाराना समझता हो, तो इस पर रद्द अमल खासी सख्त जुबान में सामने आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो धमकी आमेज जुबान इख्तियार करें इस पर अमल करने के भी मुतहम्मिल हों। लेकिन अगर इस मामले में धमकियों का तबादला किया जाए तो सूरत हाल बनती है और इससे गलत फहमी और गलत अंदाजों का खतरा बढ़ जाता है। स्कॉट स्नाइडर कहते हैं कि सदर ट्रंप पिछले सुदूर की तरह जाल में फंस सकते हैं, यानी ऐसा धमकी आमेज रवैया इख्तियार करना जिसे वो अंजाम तक पहुंचाने के मुतहम्मिल ना हो सकें। दूसरी जानिब अमरीकी ज़राए इब्लाग ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तज्ज़िये को शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि शुमाली कोरिया जौहरी हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे उस बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाया जा सकता है जिसका तजुर्बा हाल ही में शुमाली कोरिया ने किया है। शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियों के फैसले पर माजी में भी अमरीका को जौहरी जंग की धमकी दी थी। जी, उसके अलावा तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि किसी भी छोटे सतह के फ़ौजी ऑपरेशन की सूरत में शायद शुमाली कोरिया की जौहरी सलाहियत तो मुतासर ना हो, लेकिन उससे किम जोंग उन को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में मदद ज़रूर मिल सकती है। उसके अलावा बिल्कुल हाल ही में ताज़ा तरीन बयान सामने आया है रेक्स टिलरसन, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया के साथ अमरीका की किसी फ़ौजी तसादुम का कोई हरगिज़ नागुज़ीर नहीं है और अमरीकी शहरियों को आराम की नींद सोना चाहिए। जी, अमान अजहर हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू अमान। गुआम का जोग्राफियाई महल वक़ू क्या है और अमरीका के लिए इसकी क्या अहमियत है? गुआम बहरुल काहिल में फिलिपाइन और अमरीकी रियासत हवाई के दरमियान के इंतजाम एक जजीरा है जो अमेरिका की सरजमीन के मुकाबले में मशरकी और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से ज़्यादा करीब है। गुआम में अमेरिकी फ़ौज की एक बड़ी छावनी भी वाक़ई है, जहां आबदोज़ों का एक स्क्वाड्रन, एक हवाई अड्डा और कोस्ट गार्ड्स के दफा। ये इलाका शुमाली कोरिया से किसी भी दूसरे अमरीकी इलाके के मुकाबले में करीब तरीन है। गुआम की आबादी 1,63,000 है और ये एक मारूफ सियाहती मकाम है जहां बतौर ख़ास जनूबी कोरिया और जापानी सयाह बड़ी हैं।
اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مستعفی ہونے والے سابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف دارالحکومت اسلام آباد سے بذریعہ سڑک لاہور کے سفر پر ہیں۔ ان کے اس مارچ نما سفر کو ملک کے اندر اور باہر انتہائی غور سے دیکھا جا رہا ہے، وہیں اس کے مقاصد پر بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ مارچ کے شرکاء اور ملک کی عمومی سیکیورٹی کا چیلنج بھی تجزیہ کاروں کے لیے زیر بحث ہے۔ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے محمد اشتیاق۔ اشتیاق، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو آپ آج صبح سے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی سے سابق وزیراعظم کے اس سفر کی کوریج کر رہے ہیں۔ آپ نے اب تک کیا دیکھا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ جی اشتیاق، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اشتیاق، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اشتیاق، بتائیے کہ اب تک کی کیا صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اشتیاق کے ساتھ ہمارا رابطہ شاید اس وقت نہیں، کوشش کریں گے کہ پروگرام میں آگے چل کر اشتیاق سے دوبارہ بات کی جائے۔ اس وقت جی ہاں جناب، پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سابق وزیراعظم کے استعفے اور اس کے بعد ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کا امکان ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معید یوسف، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ معید واشنگٹن ڈی سی میں واقع یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں۔ معید، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے بعد وزیراعظم کا استعفیٰ اور اس کے بعد جو سیاسی تبدیلیوں کی ایک لڑی ہے، طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے سیاسی نظام کو یہ کس طرح سے منعکس کرتی ہے؟ دیکھیے، اس وقت اتنی گہما گہمی ہے، اتنی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں سیاسی پس منظر پہ، یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا۔ جو بات بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگلا پورا سال الیکشن تک پاکستان میں اب ایک سیاسی بدامنی، سیاسی انسرٹنٹی رہے گی۔ وہ آپ چاہے اس میں نواز لیگ، چاہے عمران خان، کوئی اور آخرکار فاتح ہو الیکشن میں، لیکن یہ پورا سال پولیٹیکل کلاس پاکستان کی جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ رہے گی پالیسیز اور گورننس کی بجائے۔ میرے نزدیک وہ اب اپنی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیمپین میں بدقسمتی سے لگے رہیں گے۔ تو یہ تو بالکل واضح مجھے بات نظر آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کو کیا ہوگا۔ تو جیسے جیسے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جیسے جیسے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ گورننس سے ہٹ کے اور دوسری چیزوں میں ڈسٹریکٹ ہو کے مصروف ہوتے ہیں، تو اسی طرح پھر فوج کی سپیس اور پاکستان میں سیاسی پس منظر میں، تو وہ بھی میرے نزدیک ایک سرٹنٹی ہے جو کہ اگلے سال میں آپ کو نظر آئے گی۔ معید، آپ کے خیال میں نواز شریف کا جو فیصلہ ہے جی ٹی روڈ سے لاہور واپس جانے کا، کیا یہ ان کی سیاسی لیگیسی کو مضبوط کرے گا؟ ان کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ شک نہیں تھا کبھی، اگر کسی کو بھی یہ خیال تھا کہ آپ پاکستان کے ایک سب سے مضبوط پولیٹیشین کو، لیڈر کو وہ نکالے جائیں گے اپنے عہدے سے اور اس کے بعد وہ ایک وکٹمائزیشن کارڈ نہیں کھیلیں گے یا سیاسی لیگیسی نہیں بنانے کی کوشش کریں گے، تو وہ تو بالکل احمقانہ بات واضح تھا، انہوں نے یہ کرنا تھا۔ میرے نزدیک یہ ایک بڑی ریلی کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور اس سے ان کی ڈیفینیٹلی سپیس جو اس وقت بالکل ختم ہوئی ہے، سیاسی سپیس، ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہے، میرے نزدیک ان کی سپیس بڑھے گی اس سے۔ معید، پاکستان میں اگر ہم جمہوری عمل کے تسلسل کی بات کریں تو امریکہ بھی کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ اس بارے میں کچھ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی بہت جلد ہے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ معید یوسف ہمارے ساتھ تھے، ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے۔ جی ثاقب، تو اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں عائشہ کوکب فرشوری سے، جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں وائس آف امریکہ اردو سروس میں۔ کوکب، وائس آف امریکہ اردو سروس بھی اس مارچ کو اور پاکستان میں آنے والی ان سیاسی تبدیلیوں کو بڑا ایکسٹینسولی کور کرتا رہا ہے، تو یہ جو مارچ ہو رہا ہے آج، اس کے بارے میں امریکہ کی اردو سروس کیا خاص کر رہی ہے؟ جی، ایک تو ظاہر ہے اس وقت آپ لوگ ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کو کور کریں، اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ ہے urduvoa.com، اس پہ منٹ بائی منٹ جا کر لاگ ان کر کے اس کی جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ فیس بک لائیو ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اس سے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو کلیگز جس طرح اشتہار
کرنے کی کوشش کی. وہ جو مارچ کے شرکا ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ ریلی کو لائیو کور کر رہے ہیں, تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ فیس بک لائیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ پر ہماری فوٹو گیلری ہے جس پہ کہ لوگ بن سکتے ہیں. ریڈیو بہت امپورٹنٹ ہماری کوریج کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس وقت ہمارے جو سامعین ہیں وہ ریڈیو پہ اس مارچ کی کوریج سن سکتے ہیں. اس وقت براہ راست اس وقت ہمارا یہ شو آن ایئر ہے اور یہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے تک چلتا رہے گا, جس میں ہم ہر اینگل کو کور کریں گے کہ اس وقت سیکیورٹی کی وہاں پر کیا سچویشن ہے, اور جو خدشات ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ نان پولیٹیکل ہیں جو جن کی ون وے اور دی ادر اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اگر انہیں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں, جو انتظامیہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اور اپوزیشن پارٹیز کیا کہہ رہی ہیں, تو ہم تمام اینگلز کو اپنے ریڈیو شوز میں اور ویب پہ کور کر رہے ہیں. بالکل. کوکب, یہ تو وائس آف امریکہ کی کوریج کے حوالے سے بات ہوئی. جو امریکہ کا مین سٹریم میڈیا ہے اس میں ان سیاسی تبدیلیوں کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس وقت؟ اگر ہم آج کی بات کریں تو ظاہر ہے سب سے بڑی خبر تو شمالی کوریا کی جو آپ لوگوں نے شو کے ٹاپ پہ بات کی, یہ بھی اگنور نہیں ہو رہی ہے اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. ایک چیز جو یہاں پر ہو رہی ہے وہ یہ کہ نواز شریف کی پارٹی اور وہ خود جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہٹایا گیا, کوئی سازش کی گئی, وہ تو نام نہیں لے رہے ہیں, لیکن یہاں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اشارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر رہے ہیں, اور وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور ملٹری کی ہسٹری اس طرح کی رہی ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے, اور نواز شریف کا اشارہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. یہاں کا اس بات کو بالکل کھل کر کہہ رہا ہے, اور ان کا وہ جو نیریٹو ہے جو وہ پاکستان میں کھل کر شاید نہیں بتا پا رہے, یہاں پر وہ چیز کور ہو رہی ہے اور اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اب اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی کچھ ہوا ہے وہ بظاہر تو ججز نے کیا ہے, لیکن اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہاں کے میڈیا میں یہ چیز کافی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. بالکل. لیکن کاروں کے حوالے سے بات کریں تو کچھ تجزیہ کار اور سابق سفارتکاروں جن سے ہم نے بات کی ہے, ان کے خیال میں یہ جو سوچ ہے کہ اس میں ملٹری کا ہاتھ تھا, یہ کانسپریٹوریل سوچ سے زیادہ کچھ نہیں, اور یہ ایسی کرتی ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں شو میں آگے. کوکب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کی ہمارے ساتھ معید یوسف ہمارے ساتھ دوبارہ سے واپس ہیں, اگر ہم ان سے بات کر سکتے ہیں دوبارہ. معید, کیا معید ہمارے ساتھ ہیں؟ جی معید ہمارے ساتھ ہیں. تو معید, آپ سے جو لاسٹ سوال عائشہ نے کیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کو کیسے گا, پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو, تو آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی مشکل ہے اس وقت کہنا کہ اگلے سال ڈیڑھ میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے انسرٹنٹیز ہیں, موونگ پارٹس ہیں اس ساری ایکویژن میں. کہ تجزیہ کار بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سافٹ کو ہوا ہے. دیکھیے, پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ یہ بات جب بھی کہی جائے گی اس کو غور سے لیا جائے گا. فوج کا ایک اثر رسوخ بھی رہا ہے, انٹرونشن بھی رہی ہیں. اس دفعہ یہ معاملہ اس سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے, اس میں بہت سے اور ایکٹرز تھے. سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنس اب حاصل ہے, انہوں نے بھی اپنی طرف سے جو فیصلہ کیا, میرے نزدیک اس میں ڈکٹیشن کا ایلیمنٹ نہیں تھا. بہرحال اب یہاں معاملہ جا رہا ہے, اور اگر یہ انسرٹنٹی ایسے ہی بڑھتی رہی تو پھر تمام ادارے جو ہیں, سپریم کورٹ, فوج, مجھے لگتا ہے اس میں سک ان ہو جائیں گے اس پروسیس میں. تو یہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال مجھے خدشات ضرور ہیں کہ اگر سیاسی کلاس جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اپنے آپ کو مصروف انہوں نے کر لیا تو یہ معاملہ جو ہے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا سیاسی طور پر. بالکل معید, تھینک یو سو مچ ہمیں انسائٹ دینے کے لیے لاہور سے. تھینک یو ویری مچ. اور جناب, پاکستان کی صورتحال کی اپڈیٹس ہم آپ تک لاتے رہیں گے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے اپنے جنوبی ایشیائی پڑوسی ملکوں سے تعلقات کے چیلنجز پر, جو بعض ماہرین کے مطابق مختلف اوقات میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرتے رہے ہیں. واشنگٹن کے بعض ماہرین کے مطابق پاکستان انتہا پسندی کے خلاف ناکافی اقدامات اور عسکریت پسندوں کی مدد کے الزامات کی وجہ سے سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. یہ صورتحال پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں ندیم میں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ایک معمول ہے, مگر حالیہ چند برسوں میں شمال مغرب کے پڑوسی افغانستان کے ساتھ سرحد پر بھی کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے. افغان حکومت ملک کے اندر ہونے والے پرتشدد واقعات کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا, مگر پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تعلقات اسی صورت میں بہتر ہوں گے جب پاکستان تمام عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کرے گا.
اس وقت ایران اور افغانستان یہ دو ہمارے ہمسایہ مسلمان ملک ہیں جو ہم پر انگلی اٹھائے ہوئے ہیں کہ دہشت گرد گروپ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے علاقوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ملکوں کے اندر جا کر وہاں دہشت گردی کرتے ہیں، اور گو کہ پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر مدیہ افضل کہتی ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور عسکریت پسند گروہوں کی موجودگی سے خصوصاً افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات متاثر ہیں۔ افغانستان پاکستان کو اکیوز کرتا ہے آف گیونگ سینکچری ٹو دا افغان طالبان اینڈ accuses Pakistan of sponsoring لشکر-e-طیبہ۔ These two groups پاکستان کی ان دونوں کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی دانشور اور فزکس کے پروفیسر پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ اس کے لیے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔ ہمیں اب دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر، خصوصاً افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تینوں ملکوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ امریکی انتظامیہ ان دنوں افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی کر رہی ہے، جس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا، اور حال ہی میں کانگریس نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو $5 کروڑ کی امداد روک دی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کے بارے میں ہم نے پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری سے جو واشنگٹن میں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے تعلقات چاہتا ہے۔ مفید سوچ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس بات کا ادراک کریں کہ تعاون میں ہی دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہے، دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں امن دیکھنا ہے۔ باوجود اس کے کہ افغانستان کی قیادت کی طرف سے پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار نہیں کیا جاتا، ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس قسم کی الزام تراشیوں کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے۔ کیا تھا ابھی 24 جولائی کو لاہور میں جو واقعہ ہوا، یہ سارے وہاں کے افغانستان کی سیف ہیون سے آتی، تو بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں سیف ہیون، پاکستان نے تو دہشت گردی میں کامیابی حاصل کر کے سارے سیف ہیونز ختم کر دیے ہیں، افغانستان میں بدقسمتی سے وہ پیدا ہو گئے۔ تو ان تمام معاملات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایران کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ میں پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی طور پر سماجی اور ثقافتی سطح پر بہت مضبوط اور خوشگوار ہیں، البتہ کبھی کبھی بارڈر پر اگر کوئی ایشو ہو کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور اداروں میں رابطہ اور ہم آہنگی موجود ہے۔ اور امریکی ریاست مشیگن کی ڈیٹرائٹ کورٹ نے 1400 عراقیوں کی ملک بدری روکنے کا حکم کیوں دیا، اس بارے میں رپورٹ شامل ہے شو میں آگے چل کر۔ جبکہ امریکہ میں امیگریشن قوانین کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں دنیا بھر کی خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں۔ سچوان صوبے میں 6.5 شدت کے زلزلے میں 5 سیاحوں سمیت 19 افراد ہلاک اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ مکان تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 30,000 سیاحوں کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ کینیا کے صدارتی انتخابات میں 90% ووٹوں کی گنتی تک کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا کو اپنے حریف رائلا اڈونگا پر برتری حاصل ہے۔ کنیاٹا کو 54.6 جبکہ اڈونگا کو 44.5 ووٹ ملے۔ اڈونگا نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنی کابینہ کی تشکیل میں کسی خاتون کو شامل نہ کرنے کے اعتراض کے بعد نائب صدارت کے لیے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ معصومہ ابتکار خواتین اور خاندانی امور کے لیے، جبکہ لایا جنیدی قانونی امور کے شعبے کی نائب صدر ہوں گی۔ جاپان میں ناگاساکی پر ایٹمی حملے کی 72ویں سالگرہ منائی گئی۔ تقریب سے خطاب کے دوران جاپانی
ضلع کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوششیں جاری رکھنے کا عہد کیا۔ یہ تھا ورلڈ ویو۔ امریکہ میں حالیہ دنوں میں امیگریشن کے قوانین میں کہ سختی سے نفاذ کی بات ہوتی رہی ہے، خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن یا جرائم پیشہ قانونی تارکین وطن کی ملک بدری پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دے رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی ریاست مشیگن کے ڈیٹرائٹ کورٹ نے 1400 عراقیوں کی امیگریشن کورٹ میں درخواستوں پر نظر ثانی تک ملک بدری روکنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر عراقی غیر تشدد شدہ جرائم میں سزا کاٹ چکے ہیں۔ کئی اشروں تک ڈیٹرائٹ اور اس کے آس پاس کے علاقے کیلین کرسچن کمیونٹی جیسی اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ہیں، لیکن جون میں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یا آئس کے ادارے نے جرم کا ریکارڈ رکھنے والے ڈیٹرائٹ کے 14 عراقیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے گرفتار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے ٹریول بین میں شامل ممالک میں سے ایک عراق بھی تھا، جس کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن ہر کوئی حیران تھا کہ عراق کو دوسرے ٹریول بین کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے عراق کی حکومت سے کئی معاملات پر ڈیلز کر لی تھی۔ ان میں سے ایک عراق کی جانب سے ان شہریوں کو واپس لینے کی حامی تھی جنہیں واپس لینے سے انکار کر چکا تھا۔ کئی سالوں تک عراق اور امریکہ کے درمیان وطن واپسی کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ان عراقیوں کی ملک بدری رکی ہوئی تھی۔ اس معاہدے کے بعد آئس انہیں ملک بدر کرنا چاہتا تھا، لیکن جج نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ عدالت کے تمام عراقی جنہیں ملک بدر کیا جانا تھا کو 90 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ امیگریشن کورٹ میں اپنے مقدمات کو دوبارہ کھلوائیں۔ آئندہ دنوں میں امیگریشن کورٹ میں یہ مقدمات اہم ہیں، کیونکہ اقلیت ہونے کے باعث عراقی مسیحیوں کو واپسی پر ممکنہ طور پر تشدد اور حتیٰ کہ موت کے خطرے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ صرف کرسچنز ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی تشدد، قتل کیے جانے اور تاوان کے لیے اغوا کا خطرہ ہے۔ یہ ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مغربی دنیا سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ایک شخص کی بیٹی کی فکر بہت ذاتی ہے۔ وہ سب اس ملک میں کئی اشروں سے ہیں۔ اگر وہ عراق واپس جاتے ہیں تو عراقی حکومت انہیں امریکی شہری سمجھتے ہوئے واپس لینے کی بجائے قتل کر دے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے یہاں کی حکومت وہ انہیں واپس کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس کے والد 70 کی دہائی میں امریکہ آئے، لیکن 1986 میں کوکین رکھنے کے جرم میں گرفتار ہو گئے اور اس کے لیے انہوں نے 1.5 سال کی سزا کاٹی اور اب انہیں ملک بدری کا سامنا ہے۔ سما رضائی کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ پیسیفک انسٹیٹیوٹ کے مطابق ہر روز تقریباً 20 لاکھ ٹن کچرا دنیا کے سمندروں اور دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے۔ سائنسدان اس آلودگی کا پتہ لگانے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ آتی کہاں سے ہے، اس بارے میں مکمل معلومات کا حصول ابھی تک ممکن نہیں تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کام کرنے والے سوئس ریسرچرز نے ایک ایسا تیرنے والا روبوٹ تیار کیا ہے جو ہر وقت پانی کی نگرانی کر کے اس آلودگی چلا سکے گا۔ ریسرچرز نے الپائن لیک میں اس کا آزمائشی تجربہ کیا۔ سانپ کی شکل کے اس روبوٹ کا ہر حصہ ایک مختلف کام کرتا ہے، لہٰذا یہ انوائرو روبوٹ ایک وقت میں کئی طرح کے تجربات انجام دے۔ امید ہے کہ مکمل ہو جانے پر یہ روبوٹ بغیر کسی مدد کے پانی میں جا کر خود سے پانی کے نمونے اکٹھے کر کے تجربات کر سکے گا۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔